बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, खुसूसन रमजान मुबारक के महीने में सुन्नी शिया इख्तलाफ इफ्तार टाइम के एतबार से। सहरी का कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि अभी अहले तशय्यो के उलमा की जानिब से एक आप समझ लें पब्लिक मैसेज भी आया है कि जो ये टीवी के ऊपर हमारा सहरी का वक्त 10 मिनट पहले बताया जाता है, ये बिल्कुल जाली है, हम इसे कोई ऑन नहीं करते। सहरी में कोई इख्तलाफ नहीं है अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का, बल जो 2-3 मिनट की एहतियात है वो अपनी जगह। बहरहाल इफ्तार के टाइम के ऊपर इख्तलाफ है, इंशाल्लाह मैं उसको भी फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर 5 सहीहुल इस्नाद अहदीस की रोशनी में अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से डिस्कस करूंगा। इन अहदीस को डिस्कस करने से पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पर्टिकुलरली इफ्तार से मुताल्लिक कि रोजे को कब तक मुकम्मल करना है। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, उसके बाद अपने रोजे को मुकम्मल करो रात होने तक। ये शाम होने तक के अल्फाज नहीं है, रात होने तक अपने रोजे को मुकम्मल करो। अब रात की जो डेफिनेशन है, इसके इख्तलाफ के हवाले से जो सुन्नी शिया इख्तलाफ है और खामखा एक झगड़ा बना हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। अरबी जुबान में अल-लैल, उर्दू में हम रात कहते हैं और इंग्लिश में नाइट, इस्लाम में गुरूब आफ्ताब के साथ ही शुरू हो जाती है और ये रात फजर का वक्त दाखिल होने तक रहती है। जब तक फजर का वक्त शुरू ना हो जाए ये पूरी की पूरी रात ही है, गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर का वक्त दाखिल होने से पहले तक। और इसकी टाइमिंग के एतबार से आजकल तो बड़ी आसानी है। मुस्लिम प्रो के नाम से एक एंड्रॉइड ऐप मिलती है, स्मार्टफोन जिनके पास है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी 5-6 MB का एक सॉफ्टवेयर है सलात टाइम के नाम से, SALATTIME, मुफ्त डाउनलोड कर लें। तकरीबन 1.5 लाख दुनिया के शहरों के नमाजों के टाइमिंग्स उसके अंदर दर्ज है, और सहरी और अफ्तारी की भी। इसके अलावा और सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं और टाइम टेबल्स भी जो ऑथेंटिक है। जिस तरह मैं समझता हूं दारुस्सलाम वालों का जो टाइम टेबल है वो ऑथेंटिक है। अहले हदीस मकतब फिक्र में दारुस्सलाम वाले, अक्सर अहले हदीस के जो टाइम टेबल्स हैं वो 3-3, 4-4 मिनट गलत हैं। मैं सिर्फ दारुस्सलाम को ऑन कर रहा हूं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स को फॉलो भी करते हैं। इसी तरीके से आजकल मस्जिद में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां आई हुई हैं, उनके सॉफ्टवेयर भी बड़े बेहतरीन हैं और वो उस कैलकुलेशन के मुताबिक हैं जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी तूल बल्द और अर्द बल्द के जरिए कैलकुलेशन की जाती है मैथमेटिकली। यानी ये पूरा फार्मूले के साथ ट्यूबलाइट के वो 18 डिग्री का एंगल सेट करके ये सारी कैलकुलेशन हो जाती है और इसके सॉफ्टवेयर भी बने हुए हैं और उसी की बुनियाद पे ये मुस्लिम प्रो एंड्रॉइड ऐप और बाकी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। और दारुस्सलाम वालों का नक्शा जो है वो ले सकते हैं या एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर लें। स्लाट टाइम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। मस्जिदों में उमूमन जो पुराने ज़माने के टाइम टेबल हैं उनमें गलती भी होती है, जो नए हैं उनको भी काउंटर चेक कर लें। मसलन अब 28 मई 2017 कल यकम रमज़ान 1438 हिजरी बन रहा है, पहला यौम तकबीर वाले दिन। यौम तकबीर यानी मेरे लिए तो वैसे भी एक अकीदत का दिन है इस एतबार से कि मैंने सुन्नत के मुताबिक नमाज भी यौम तकबीर वाले दिन ही 28 मई 2008 को शुरू की थी और उससे 10 साल पहले चले जाएं 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे। यौम तकबीर डिक्लेयर किया गया उसे पब्लिक से ओपिनियन लेने के बाद। तो कल यौम तकबीर 28 मई 2017 को यकम रमजान 1438 हिजरी का पहला रोजा है। तो इस्लामाबाद में सहरी का वक्त है 3:20। तो जेहलम में 3 मिनट आप माइनस कर लें, 3:17। और इस्लामाबाद में इफ्तार का वक्त है कल 7:10। तो जेहलम में आप 3 मिनट माइनस कर लें। ये दारुस्सलाम की मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूं और घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होनी चाहिए। ये नहीं है कि घड़ी आपकी जो है वो 3 मिनट आ गया तो आप फिर 3 मिनट पहले ही रोजा खोल रहे होंगे तो रोजा तो नहीं होगा। घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होना जरूरी है। और ये अक्सर अजाने लोग कहते हैं अजान शुरू होगी जी, हुण नहीं रुकना चाहिए। अजान गलत भी होती है, फिर मुअज्जिन की घड़ी स्टैंडर्ड टाइम ना हो या उसका टाइम टेबल गलत हो। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं अजानों का एतबार ना करें,
चाहे वो किस मस्जिद से भी अजान हो रही है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस या अहले तशय्यो, घड़ी का एतबार हो वो भी स्टैंडर्ड टाइम, और मुअज्जिन हजरात को भी एजुकेट किया जाए कि वो अजान उस वक्त दें जब वाकई टाइम हो जाए, पहले या लेट ना दें। अब वो क्या करते हैं, फजर के वक्त तो शायद वो पहले ही दे लेते हैं, और इफ्तार के वक्त 5-6 खजूरें खा के दे रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात पहले देते हैं, जल्दी जल्दी बाद में उन्होंने इफ्तारी करनी होती है। तो ये घड़ियों का एतबार होगा, टाइम टेबल का एतबार होगा, मुअज्जिन की अजान का कोई एतबार नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है। और बाज़ औक़ात तो गलती से भी ऐसा हो जाता है। मैंने मतलब खुद अपने जेहलम शहर में चीज ऑब्जर्व की है कि काले बादल छा गए तो अजान मगरिब की शुरू हो गई है, और बाद में बादल छट गए तो सूरज निकल आया। यानी घड़ी को नहीं लोग देख रहे, और ये कोई आज का मसला नहीं, पहले भी हो चुका है। अब तो इस तरह की गलती, ये ब्लंडर है अगर कोई करता है, होनी नहीं चाहिए। घड़ी की बरकत से ये अल्लाह ताला ने इतना फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर जो इंसान ने डेवलप कर लिया है इसको हार्मनी के तहत, तो घड़ी को फॉलो करना चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में एक हदीस है 1959, सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं, सैयदा आयशा की बहन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में एक दफा बादल आ जाने की वजह से हमने भी वक्त से पहले इफ्तार कर लिया। हम ये समझे कि गुरूब आफ्ताब हो चुका है, बादल आए हुए थे मगरिब में, काले बादल, तो कैसे पता चलेगा, घड़ी भी नहीं है, तो अंदाजे से ही होगा ना। ये तो बात के बुजुर्ग हैं जो कहते हैं हमें इल्मे गैब है, पता लग जाता है, एंड तक के 10 दिन ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा किराम ने रोजा भी खोल लिया। इल्मे गैब सहाबी को इल्मे गैब नहीं, बात के बुजुर्गों को होता है। ये जाली जो इन्होंने एक मसला खड़ा किया हुआ है। तो वो अस्मा बिनते अबी बकर कहती है हमने रोजा खोल लिया, बाद में सूरज निकल आया। इल्मे गैब जो नहीं था उनके पास, बेचारों के पास होता तो उनको पता चल जाता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जो इल्मुल गैब का हमारा अकीदा है वो अल्लाह के बताने पर मौकूफ है, और जब अल्लाह बताएगा, हर वक्त हर चीज का मामला नहीं है। मेरा मसला इल्मे गैब 6A और 6B रिकॉर्डेड मौजूद है। बहरहाल अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि बादलों की वजह से हमने इफ्तार कर लिया, सूरज निकल आया। और फिर वो रावी पूछते हैं सैयदा आयशा के जो ये भांजे हैं सैयदना उर्वा, अब्दुल्ला इब्न जुबैर के जो हैं वो भाई उर्वा इब्न जुबैर, उनका ये बेटा है हशाम, जो अस्मा बिनते अबी बकर से बयान कर रहा है। उनसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि जब वो रोजा खोल लिया था वक्त से पहले, तो फिर क्या उस रोजे की कज़ा करवाई गई थी कि गलती नाली खोल लिया, खैर है। तो उन्होंने कहा कज़ा के अलावा तो कोई चारा ही नहीं था, कज़ा तो करवाई गई थी। तो आज भी अगर मुअज्जिन गलत अजान दे वक्त से पहले तो मुअज्जिन के ऊपर नहीं जाएंगे आप। अगर उसने गलत रोजा खुलवा दिया चाहे 1 मिनट पहले भी, आपको रोजे की कज़ा देनी होगी। बहरहाल कफारा नहीं होगा, सिर्फ कज़ा एक रोजे के बदले एक रोजा रखना होगा। इसलिए घड़ी स्टैंडर्ड टाइम करें, घड़ी को फॉलो करें। अच्छा, गुरूब आफ्ताब के हवाले से भी रात का यकीन करने के लिए घड़ी ही सबसे बेस्ट जरिया है। ये बात हकीकत है कि जब 8 से 1000 साल पहले या इससे भी पहले आप चले जाएं, जब लोगों के पास घड़ियां नहीं थी तो लोग रात को इंश्योर करने के लिए आसमान पे तारीकी का इंतजार किया करते थे कि थोड़ा सा अंधेरा छा जाए, डेफिनेटली कंफर्म हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है। और वही मसला अहले तशय्यो के यहां भी चलता आ रहा है। अब जबकि घड़ियां डेवलप हो चुकी हैं, टाइमिंग लेट लॉन्ग के जरिए कैलकुलेट हो जाती हैं, अब इस मसले को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसमें थोड़ी सी टॉलरेंस लानी चाहिए। चुनाचे इसी ज़िम्न में 5 सहीहुल इस्नाद अहादीस में एक इंटेलेक्चुअल तरतीब से, ये टप नहीं है, रैंडम नहीं है, एक मैंने बड़ी उसको हुस्न तरतीब के साथ जमा किया है। पहली हदीस क्रिटिकल है, सही बुखारी में 1956, सही मुस्लिम में 2560 और मिशकात में भी मौजूद है 1985। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जब दिन उस तरफ पलट जाए और सूरज गुरूब हो जाए, यानी मशरिक से पलटकर मगरिब की तरफ दिन चला जाए, और मशरिक की तरफ इशारा फरमाते हुए कहा कि मशरिक की तरफ रात की स्याही नमूदार हो जाए, क्योंकि मगरिब की तरफ तो रात की स्याही जो है वो 1.5 घंटे बाद भी नहीं नमूदार होगी क्योंकि सूरज गुरूब हुआ होता है। तो आपने मशरिक की तरफ इशारा किया कि मशरिक की तरफ रात की स्याही नमूदार होना शुरू हो जाए और मगरिब में सूरज गुरूब हो जाए, तो रोजादार को चाहिए कि वो इफ्तार कर ले।
یعنی غروب آفتاب کا یقین کرنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, یہ حدیث بھی مشکات میں 1984 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے. افطار میں جلدی کرنے کو خیر اور بھلائی کہا گیا. اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ, اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی توثیق کی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ اہل کتاب افطار میں بہت ڈیلے کرتے ہیں, تم افطار میں جلدی کرو. تو افطار میں جلدی کرنا یہ امت کے لیے خیر و بھلائی پہ قائم رہنے کی دلیل ہے. لیکن جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں, یا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے غلط بنائے ہوئے ہیں کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے توڑوا رہے ہیں اور خود بھی توڑ رہے ہیں. جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے. جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈیلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں, اور آسمان پہ تارے کو 3-4 منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں, کم از کم 25 سے 30 منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں. ویسے تو تارے غروب آفتاب سے پہلے بھی نظر آ جاتے ہیں, ان تاروں کی بات نہیں ہو رہی کوئی کہے نہیں جی تارے ساڑھے آ جاتے نظر, وہ تارے پائی غروب آفتاب تو پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ تارے ایسے ڈومینیٹ ہوتے ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے بھی آسمان پہ ٹمٹمانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب رات کی سیاہی میں تارے جو نظر آئیں اتنا ڈیلے یعنی 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا, اس چیز کی ممانعت ہے, اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. جو اہل تشیع والا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا, وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے. وہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 3 کتابوں میں موجود ہے. نمبر 1 صحیح ابن حبان میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3510 ہے, 3510 3510. شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالی, پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے اس حدیث کی توثیق کی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث صحیح ابن خزیمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, ان کی صحیح ابن خزیمہ میں ہے 2061, اور شیخ اعظمی جنہوں نے اس پہ تحقیم کی ہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. دوسرا, یہ 2 ریفرنس ہو گئے. تیسرا ریفرنس اسی حدیث کا المستدرک للحاکم میں ہے 1584. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے بخاری اور مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ 3 حوالے ہو گئے ہیں, صحیح ابن حبان, صحیح ابن خزیمہ, المستدرک للحاکم, اور چوتھا حوالہ بھی حق 4 یار پورا کر لو, امام البانی صحیح الترغیب والترہیب میں تحقیم کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں 1074 نمبر حدیث صحیح الترغیب والترہیب, الترغیب والترہیب امام منذری کی کتاب ہے, یعنی نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے ڈرانا, یہ ٹاپک تھا. یہ پرائمری کتاب نہیں, یہ مشکات کی طرح سیکنڈری کتاب ہے, یہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہے. اس میں بھی حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ سے لی گئی ہے. اس پہ حکم لگائے ہیں شیخ البانی نے, اور صحیح الترغیب والترہیب اور ضعیف الترغیب والترہیب یہ الگ کیے ہیں. اس میں جو صحیح الترغیب والترہیب ہے اس میں 1074 نمبر ہے, اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ 4 حوالے میں نے دے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے, ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے. یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں, تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے. لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے, یہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے. اب میں آپ کو ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں اس کا. ہمارے جو حنفی بھائی ہیں جب اہل حدیث جو ہے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, 2 نفل پڑھنے میں 5-7 منٹ تو لگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مغرب لیٹ نہیں کرنا چاہیے, ستارے نظر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں نا. اور وہ سنت جو ٹھیک ہے غیر موقدہ ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, غیر موقدہ ہے,
اگر کوئی پڑھ لے ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ اہل حدیث کو نوافل پڑھتے ہوئے ٹانٹ کرتے ہیں. اہل حدیث کی مسجد میں سنت زندہ ہے ماشاءاللہ، حرمین میں بھی سنت زندہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی جلدی پڑھنی چاہیے. یہی حنفی رمضان کے اندر مغرب کی اذان کے 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. اب نہیں ان کو نظر آتا کہ نماز ڈیلے ہو رہی ہے. وہاں اہل حدیث بیچاروں کو 5 منٹ نفل پڑھنے کے لیے نہیں دیتے، یہاں 15 منٹ روٹی کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے. میں نے کہا مولوی کا مسئلہ ہی پیٹ ہے، اور رج کے کھانے نے 15 منٹ بعد جا کے جماعت کھڑی کر دینے. اب یہ کون سا دین ہے جو مغرب میں رمضان کے اندر مغرب کے اندر بدل جاتا ہے اور غیر رمضان میں مغرب کے وقت اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب اہل حدیث جو ہے وہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یار جو ہے وہ نماز لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے، جبکہ خود حنفی کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر آدھا پونا گھنٹہ پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جی لوگوں کے لیے آسانی ہے. یعنی آپ نے دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے. اور اہل حدیث بھی مجرم ہے. یہ اہل حدیثوں نے زیادہ یعنی کہ ہنگامہ کھڑا کیا. جی شیعہ بڑا ڈیلے کر کے روزہ کھولتے ہیں، وہ جی ستارے نظر آ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو آپ لوگ بھی مغرب کے اندر ڈیلے تو کرتے ہیں، رمضان شریف کے اندر 10-12 منٹ تو آپ بھی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ستارے نکل آتے ہیں اس وقت اور آپ کی نماز مغرب مکروہ ہو جاتی ہے؟ نماز مغرب میں بھی ڈیلے کرنا ناپسندیدہ ہے اسلام کے اندر، فوراً بھی پڑھنی ہوگی. ہاں اگر جمع کرنی ہو تو پھر آپ جمع سوری کے طور پر یا جمع تاخیر کے طور پہ آپ لیٹ کر سکتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن عام حالت میں تو مغرب فوراً پڑھنی چاہیے. تو اس وقت وہ نوافل کا وقفہ بھی ہو رہا ہے، افطار کا وقفہ بھی ہو رہا ہے، اس وقت نہیں ان کو نظر آتا ہے ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ساری فرقہ واریت کی لعنت ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے غلط ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے حق میں لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ بالکل ٹھیک ہوگی، چونکہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اب دوسرا کرے گا تو غلط ہے. تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں، اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے. اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. بال اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے، 1-2 منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے، جان بوجھ کے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے. باقی جو اہل تشیع کا یہ موقف ہے، الموطا امام مالک سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے. یہ الموطا امام مالک میں موجود ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس میں حمید بن عبد الرحمن راوی جو ہے وہ انہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کا زمانہ نہیں پایا، یہ منقطع روایت ہے. البتہ جو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے، جیسے کہ ہمارے حنفی بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے چاہے ضعیف بھی ہو. وہ کہتے ہیں جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے، اے دلیل دے دے جائے. تراوی کہتے ہیں وی آ گیا نا تو وی ہونی ہے نا 20 تراوی، اس طرح سے دلائل ہوتے ہیں. تو یہ حدیث کی اور ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی، یہ وہی والی بات ہوگی. حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو اصلی. یہ روایت ہے الموطا امام مالک میں ہے، روایت پہ پہلی باقاعدہ حدیث کی کتاب میں ہے، اور امام مالک نے باقاعدہ جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کیا ہے افطار ٹائم کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں، میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا. تو وہ حضرت عثمان اور حضرت عمر نماز مغرب کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے. بہرحال اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانتا ہے تو اگر نماز مغرب کے بعد بھی کوئی روزہ کھول لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ پانی پی کے اور کھجور کھا کے ہی کھولنا ہے. اگر کسی نے ذہنی طور پہ سمجھ لیا کہ اب غروب آفتاب ہو گیا اور وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، کہیں پہ رک بھی نہیں سکتا، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کوئی چیز بھی اویلیبل نہیں ہے، تو بعد میں روزہ کھول لے، کوئی گناہ گار نہیں ہے. وہ اپنے ذہنی طور پہ سمجھ لے کہ میں اب روزے سے نہیں ہوں، افطار کا وقت ہو گیا، الحمدللہ کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈیلے کریں گے تو جناب گناہ گار ہوں گے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، گناہ گار ہو جائیں گے، سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے، خصوصاً سنیوں نے. میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے، 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث، وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، یہ آج آپ لے جائیں تحفہ. اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں. صحیح ابن حبان میں 7491 شعیب آرنوت نے صحیح کہا. صحیح ابن خزیمہ میں 1986 شیخ آزمی نے صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 1518 امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا.
اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ چار وہی حوالے ہیں جو چاروں حدیث کے حوالے تھے. ٹھیک ہے, میٹھا میٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تو تو وہ چاروں, وہ بھی ویسے ہاپ اپ کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے جب تارے نکل آئے 25-30 منٹ کا ڈیلے. اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا, یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی, نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی, اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا, تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ, کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے, اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے, وہ تو ڈلے ہیں, ان کے پتہ آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی, فتویٰ لگا دیا, جو میں نے فتویٰ آج اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصب مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں, یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے, وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا, یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے, اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے, ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بات جاتا ہے؟ ساڑھے سکے برا, ٹھیک ہے جی, جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں, یعنی اہل حدیث. یعنی ہماری اب جیلم شہر میں آپ دیکھ لیں ٹائم ٹیبل غلط ہے. ابھی بھی میں نے دیکھا ادھر تو ایون حنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے. میں نے ان کو بھی بتایا یار 5-6 منٹ پہلے آپ لوگ افطار کروا رہے ہیں. ٹائم ٹیبل حنفیوں کا 7:02 ہے, اہل حدیث کا 7:01 ہے, اور افطار ہو رہی ہے 7:07 کے اوپر. ابھی کچھ جماعت و دعوہ والوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چونکہ انہوں نے تھوڑا الیکٹرانکلی فالو کیا ہے, وہ اہل حدیث میں سے ان کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے, یہ دارالاسلام والوں کا. تو باقی پرانے جو 1950-60 کے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اکثر ٹائم ٹیبل غلط ہیں. اس وقت کے لوگوں کے روزے ہو گئے, ان کو نہیں بیچاروں کو پتا تھا. اس زمانے میں ان کو چاہیے تھا وہ احتیاط کرتے اور سیاہی چھانے کا انتظار کرتے 8-10 منٹ. اب تو مطلب ان کو اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا چاہیے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ علیحدہ ہے, اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے, اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے, یہ کس فرقے سے ہوں گے. کیوں جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932, 932 اور 920, جلد 2 صفحہ 445 اور صفحہ 443 پہ. شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بھی اس کی تحقیم صحیح کی ہے, شیخ البانی نے بھی, کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 لوگ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں یہ اہل تشیع ہیں, یہ رافضی ہیں, اور یہی دیکھیں گمراہ ہوئے ہیں. پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ حدیث میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوف کریں گے, وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں, اس زمانے میں تھے, وہ خارجی تھے,
بھائی آج کل بھی ہیں، آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں، جو کہ امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ ہے ناسبی اصل میں، علی کا نام سن کے جو چڑھتے ہیں. تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ ہے دوسرا ختم ہو چکا ہے. تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں، کہ جب ان سے پوچھیں کہ جو دیر سے افطاری کرنے والے سنت سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں شیعہ ہے، حالانکہ وہ افطاری بہت ڈلے والی ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے؟ یہ طریقہ سے یہ بھی ختم ہو گئے نے. یہ تسی ہو پائی جنہوں نے پتا ہے کہ تھوڑے ٹائم ٹیبل غلط نے، اور انجینئر صاحب تو دستے بھی نے پھر بھی ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں کراتے. یہاں تو نہیں کروا رہے، ضد پہ اڑے ہوئے. میں نے اپنی ذاتی جیب سے لا کے ان کو ٹائم ٹیبل دیے کہ یار اس میں سے 3 منٹ مائنس کر کے آپ نقشہ ٹھیک کر لیں. آپ کا دارالاسلام اہل حدیث والوں کا ہی نقشہ ٹھیک ہے اسلام آباد کا، اسی سے 3 منٹ مائنس کر کے جیلم کا بنا لیں. ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے. تو یہ میرے بھائیوں وہی بات ہے، وہ ناسبی اور رافضی دونوں ہی گمراہ ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جلدی روزہ کھولنے والے عذاب کے مستحق ہیں، اور بہت ڈیلے 25-30 منٹ جو کوئی بھی نہیں، میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں کر رہا، وہ ڈیلے کرنے والے وہ سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. بہرحال یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ میرے سرسچ پیپر کے اوپر بھی موجود ہے.